दूसरा सैमुएल पहला बाब। और साउल की मौत के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलाग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास से पैराहन चाक किए और सिर पर खाक डाले हुए आया, और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो जमीन पर गिरा और सिजदा किया। दाऊद ने उससे कहा, तू कहां से आता है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएल की लश्करगाह में से बच निकला हूं। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या हाल रहा? जरा मुझे बता। उसने कहा कि लोग जंग में से भाग गए और बहुत से गिरे और मर गए, और साउल और उसका बेटा योनातान भी मर गए। तब दाऊद ने उस जवान से जिसने उसको ये खबर दी कहा, तुझे कैसे मालूम कि साउल और उसका बेटा योनातान मर गए? वो जवान जिसने उसको ये खबर दी कहने लगा कि मैं कोहे जलबुआ पर इत्तफाकन वारिद हुआ, और क्या देखा कि साउल अपने नेजा पर झुका हुआ है और रथ और सवार उसका पीछा किए आ रहे हैं। और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। उसने मुझे कहा, तू कौन है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं अमालेकी हूं। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूं और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा नहीं, और मैं उसके सिर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला, और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो साउल और उसके बेटे योनातान और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे, और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक परदेसी का बेटा और अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू खुदावंद के ममसू को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने के लिए क्यों न डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नजदीक जा और उस पर हमला कर। सो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से आप अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के ममसू को जान से मारा। और दाऊद ने साउल और उसके बेटे योनातान पर इस मर्सिया के साथ मातम किया, और उसने उनको हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं। देखो, वो याशिर की किताब में लिखा है, ऐ इस्राएल, तेरे ही ऊंचे मुकामों पर तेरा फख्र मारा गया। हाय, जबरदस्त कैसे खेत आए! ये जात में ना बताना, अस्कलोन के कूचों में इसकी खबर ना करना, ना हो कि फलिस्तियों की बेटियां खुश हों, ना हो कि नामख्तूनों की बेटियां फख्र करें। ऐ जलबुआ के पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना बारिश हो, और ना हदिया की चीजों के खेत हों, क्योंकि वहां जबरदस्तों की सिपर बुरी तरह से फेंक दी गई, यानी साउल की सिपर जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। मकतूलों के खून से, जबरदस्तों की चर्बी से योनातान की कमान
کبھی نہ ٹلی، اور ساؤل کی تلوار خالی نہ لوٹی۔ ساؤل اور یونتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے، اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے۔ وہ عقابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زوراور تھے۔ اے اسرائیل کی بیٹیوں، ساؤل پر رو، جس نے تم کو نفیس نفیس ارغوانی لباس پہنائے، اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشاک کو آراستہ کیا۔ ہائے، لڑائی میں زبردست کیسے کھیت آئے! یونتن تیرے اونچے مقاموں پر قتل ہوا۔ اے میرے بھائی یونتن، مجھے تیرا غم ہے۔ تو مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا، تیری محبت میرے لیے عجیب تھی، عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ۔ ہائے، زبردست کیسے کھیت آئے، اور جنگ کے ہتھیار نابود ہو گئے۔ دوسرا سیموئیل دوسرا باب۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں یہودا کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں؟ خداوند نے اس سے کہا، جا۔ داؤد نے کہا، کدھر جاؤں؟ اس نے فرمایا، ہبرون کو۔ سو داؤد بما اپنی دونوں بیویوں یزریلی اخینوئم اور کرملی نابال کی بیوی ابجیل کے وہاں گیا، اور داؤد اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک کے گھرانے سمیت وہاں لے گیا، اور وہ ہبرون کے شہروں میں رہنے لگے۔ تب داؤد کے لوگ آئے، اور وہاں انہوں نے داؤد کو مسح کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بنایا، اور انہوں نے داؤد کو بتایا کہ یابیس جلاد کے لوگوں نے ساؤل کو دفن کیا تھا۔ سو داؤد نے یابیس جلاد کے لوگوں کے پاس قاصد روانہ کیے، اور ان کو کہلا بھیجا کہ خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے مالک ساؤل پر یہ احسان کیا اور اسے دفن کیا۔ سو خداوند تمہارے ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے، اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا۔ پس تمہارے بازو قوی ہوں اور تم دلیر رہو، کیونکہ تمہارا مالک ساؤل مر گیا، اور داؤد کے گھرانے نے مسح کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ لیکن نیر کے بیٹے ابنیر نے، جو ساؤل کے لشکر کا سردار تھا، ساؤل کے بیٹے اشبوست اور بنیامین کی طرف سے 12 جوان، اور داؤد کے خادموں میں سے 12 آدمی، اور انہوں نے ایک دوسرے کا سر پکڑ کر اپنی اپنی تلوار اپنے مخالف کے پہلو میں پھونک دی، سو وہ ایک ہی ساتھ گرے۔ اس لیے وہ جگہ ہلکت ہسوریم کہلاتی ہے۔ وہ جبون میں ہے۔ اور اس روز بڑی سخت لڑائی ہوئی، اور ابنیر اور اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے خادموں سے شکست کھائی، اور زورویا کے تینوں بیٹے یوآب اور ابیشے اور آسیل وہاں موجود تھے، اور آسیل جنگلی ہرن کی مانند سبک پا تھا، اور آسیل نے ابنیر کا پیچھا کیا، اور ابنیر کا پیچھا کرتے وقت وہ داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑا۔ تب ابنیر نے اپنے پیچھے نظر کر کے اس سے کہا، اے آسائل، کیا تو ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ ابنیر نے اس سے کہا، اپنی داہنی یا بائیں سمت کو مڑ جا، اور جوانوں میں سے کسی کو پکڑ کر اس کے ہتھیار لوٹ لے۔ پر آسائل اس کا پیچھا کرنے سے باز نہ آیا۔ ابنیر نے آسائل سے پھر کہا،
میرا پیچھا کرنے سے باز رہ، میں کیسے تجھے زمین پر مار کر ڈال دوں، کیونکہ پھر میں تیرے بھائی یوآب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس پر بھی اس نے مڑنے سے انکار کیا۔ تب ابنیر نے اپنے بھالے کے پچھلے سرے سے اس کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ پار ہو گیا، سو وہ وہاں گرا اور اسی جگہ مر گیا۔ اور ایسا ہوا کہ جتنے اس جگہ آئے جہاں اسائیل گر کر مرا تھا، وہ وہیں کھڑے رہ گئے، لیکن یوآب اور ابیشے ابنیر کا پیچھا کرتے رہے۔ اور جب وہ کوہ عما تک جو دشت جبون کے راستہ میں جیہا کے مقابل ہے پہنچے تو سورج ڈوب گیا، اور بنی بنیامین ابنیر کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور ایک دستہ بن گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے۔ تب ابنیر نے یوآب کو پکار کر کہا، کیا تلوار ابد تک ہلاک کرتی رہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کڑواہٹ ہوگا؟ تو کب لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ جائیں؟ یوآب نے کہا، زندہ خدا کی قسم، اگر تو نہ بولا ہوتا تو لوگ صبح ہی کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے۔ پھر یوآب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ ٹھہر گئے، اور اسرائیل کا پیچھا پھر نہ کیا اور نہ پھر لڑے۔ اور ابنیر اور اس کے لوگ اس ساری رات میدان میں چلے اور یردن کے پار ہوئے، اور سب بیترون سے گزر کر مہنائم میں آ پہنچے۔ اور یوآب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر لوٹا، اور اس نے جو سب آدمیوں کو جمع کیا تو داؤد کے ملازموں میں سے 19 آدمی اور اسرائیل کم نکلے۔ پر داؤد کے ملازموں نے بنیامین میں سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیے کہ 360 آدمی مر گئے، اور انہوں نے اساہیل کو اٹھا کر اسے اس کے باپ کی قبر میں جو بیتل میں تھی دفن کیا۔ اور یوآب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور ہبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا۔ دوسرا سیموئیل 3 باب۔ الغرض ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا، اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ اور ہبرون میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ امنون اس کا پہلوٹا تھا، جو یزریلی اخینوام کے بطن سے تھا، اور دوسرا کلیاب تھا جو کرملی نابال کی بیوی ابیجیل سے ہوا۔ تیسرا ابی سلوم تھا جو ہبسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی مواقع سے ہوا۔ چوتھا ادنویا تھا جو حجیت کا بیٹا تھا، اور پانچواں صفتیہ جو ابتیال کا بیٹا تھا، اور چھٹا اترام تھا جو داؤد کی بیوی اجلا سے ہوا۔ یہ داؤد کے ہاں ہبرون میں پیدا ہوئے۔ اور جب ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں جنگ ہو رہی تھی تو ابنیر نے ساؤل کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا۔ اور ساؤل کی ایک حرم تھی جس کا نام رسفا تھا، وہ ایا کی بیٹی تھی۔ سو اشبسوت نے ابنیر سے کہا، تو میرے باپ کی حرم کے پاس کیوں گیا؟ ابنیر اشبسوت کی ان باتوں سے بہت غصہ ہو کر کہنے لگا، کیا میں یہودا کے کسی کتے کا سر ہوں؟ آج تک میں تیرے باپ ساؤل کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا ہوں،
اور تجھے داؤد کے حوالہ نہیں کیا، تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے۔ خدا ابنیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے، اگر میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خداوند نے اس کے ساتھ کھائی تھی، تاکہ سلطنت کو ساؤل کے گھرانے سے منتقل کر کے داؤد کے تخت کو اسرائیل اور یہودا دونوں پر دان سے بیرسبا تک قائم کروں۔ اور وہ ابنیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ اس سے ڈرتا تھا۔ اور ابنیر نے اپنی طرف سے داؤد کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے؟ تو میرے ساتھ اپنا عہد باندھ اور دیکھ، میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا تاکہ سارے اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں۔ اس نے کہا، اچھا، میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا، پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تو مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک ساؤل کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا منہ دیکھنے نہیں پائے گا۔ اور داؤد نے ساؤل کے بیٹے اشبوسوت کو قاصدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو، جس کو میں نے فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں دے کر بیاہا تھا، میرے حوالے کر۔ سو اشبوسوت نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شوہر لیس کے بیٹے فلیتیل سے چھین لیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ چلا اور اس کے پیچھے پیچھے نہرویم تک روتا ہوا چلا آیا۔ تب ابنیر نے اس سے کہا، لوٹ جا، سو وہ لوٹ گیا۔ اور ابنیر نے اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ چاہتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو، پس اب ایسا کر لو، کیونکہ خداوند نے داؤد کے حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی معرفت اپنی قوم اسرائیل کو فلسطینیوں اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا۔ اور ابنیر نے بنی بنیامین سے بھی باتیں کی، اور ابنیر چلا کہ جو کچھ اسرائیلیوں اور بنیامین کے سارے گھرانے کو اچھا لگا اسے ہبرون میں داؤد کو کہہ سنائے۔ سو ابنیر ہبرون میں داؤد کے پاس آیا اور 20 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے ضیافت کی، اور ابنیر نے داؤد سے کہا، اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا تاکہ وہ تجھ سے عہد باندھیں، اور تو جس جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن ابنیر ہبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا اور وہ سلامت چلا گیا تھا۔ اور جب یوآب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے تو انہوں نے یوآب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا، اور اس نے اسے رخصت کر دیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ تب یوآب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ، ابنیر تیرے پاس آیا تھا، سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا؟ تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا
تو اس نے ابنیر کے پیچھے کاسد بھیجے، اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر ہبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلہ میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو، یا جو کوڑی ہو، یا بیساکھی پر چلے، یا تلوار سے مرے، یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جبون میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو، اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو۔ اور داؤد بادشاہ آپ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلا، اور انہوں نے ابنیر کو ہبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا، اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے، اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے۔ جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے، ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا، اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسو بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زوریہ مجھ سے زبردست ہیں۔ خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے۔ دوسرا سیموئیل چوتھا باب۔ جب ساؤل کے بیٹے اشبوست نے سنا کہ ابنیر ہبرون میں مر گیا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، اور سب اسرائیلی گھبرا گئے۔ اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے 2 آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے، ایک کا نام باانا اور دوسرے کا ریکاب تھا۔ یہ دونوں بنی بنیامین کی نسل کے بیروتی رمون کے بیٹے تھے، کیونکہ بیروت بھی بنی بنیامین کا گنا جاتا ہے، اور بیروتی جیتیم کو بھاگ گئے تھے، چنانچہ آج کے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا۔ جب ساؤل اور یونتن کی خبر یزریل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا۔ سو اس کی دائیا اس کو اٹھا کر بھاگی،
اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا۔ اس کا نام میفیبوست تھا۔ اور بیروتی رمون کے بیٹے رکاب اور بانا چلے اور کڑی دھوپ کے وقت اشبسوت کے گھر آئے جب وہ دوپہر کو آرام کر رہا تھا۔ سو وہ وہاں گھر کے اندر گیہوں لینے کے بہانے سے گھسے اور اس کے پیٹ میں مارا، اور رکاب اور اس کا بھائی بانا باغ نکلے۔ جب وہ گھر میں گھسے تو وہ اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر پر سوتا تھا۔ سو انہوں نے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کا سر کاٹ دیا، اور اس کا سر لے کر تمام رات میدان کی راہ چلے، اور اشبسوت کا سر ہبرون میں داؤد کے پاس لے آئے، اور بادشاہ سے کہا، تیرا دشمن ساؤل جو تیری جان کا طالب تھا، یہ اس کے بیٹے اشبسوت کا سر ہے، جو خداوند نے آج کے دن میرے مالک بادشاہ کا انتقام ساؤل اور اس کی نسل سے لیا۔ تب داؤد نے رکاب اور اس کے بھائی بآنا کو، جو بیروتی رمون کے بیٹے تھے، جواب دیا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جس نے میری جان کو ہر مصیبت سے رہائی دی ہے، جب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھ ساؤل مر گیا اور سمجھا کہ خوشخبری دیتا ہے، تو میں نے اسے پکڑا اور سکلاج میں اسے قتل کیا۔ یہی جزا میں نے اسے اس کی خبر کے بدلے دی۔ پس جب شریروں نے ایک راستکار انسان کو اسی کے گھر میں اس کے بستر پر قتل کیا ہے، تو کیا میں اب اس کے خون کا بدلہ تم سے ضرور ہی نہ لوں اور تم کو زمین پر سے نابود نہ کر ڈالوں؟ تب داؤد نے اپنے جوانوں کو حکم دیا، اور انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے، اور ان کو ہبرون میں تالاب کے پاس ٹانگ دیا، اور اشبوسوت کے سر کو لے کر انہوں نے ہبرون میں ابنیر کی قبر میں دفن کیا۔